मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। भाई जल्दी से यार, ये जो मसाइल बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। मुफ्ती साहब, जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी, इस पे मुस्तकिल बयान करेंगे यार। अगर ये अक़ीदा रखा जाए कि हमें उस वली के सदक़े में अल्लाह हमें दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वली के सदक़े में दे रहा है, इसका मतलब मुझे नहीं पता। कहने वाले की नीयत क्या होती है इन अल्फाज से? उसके सदक़े में दे रहा है, क्या मतलब उसके सदक़े में? तो जिस बात का मतलब ही नहीं पता उस पर आदमी कैसे हुक्म लगाए कि जायज़ है कि नाजायज़ है? मुफ्ती साहब, मैं आपको अपना रहबर मानता हूँ, आपके बयानात ने मेरी ज़िंदगी बदली। अगले महीने मेरा निकाह है, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा निकाह पढ़ाएँ। वलीद से रब्ता कर लें, निकाह जिसने पढ़वाना हो, यहाँ वलीद का नंबर है, उससे रब्ता कर लें। मुफ्ती साहब, मुशरिक की इस्लाह करने के बाद भी वो तौहीद पर ना आए तो इससे मुशरिक होने की वजह बेस पे नफ़रत करना कैसा है? छोड़ दें उसको अपने हाल पे, नफ़रत करके क्या करना है? इतने मुशरिक पड़े हुए हैं, किस किस से नफ़रत करेंगे भाई? इस्लाम में पैंट का क्या लिखा है? पैंट शर्ट का शरई हुक्म क्या है? बेहतर नहीं है लेकिन जायज़ है। बेहतर है अपना लिबास पहनो, शलवार कमीज़ यार। नेक और सेहतमंद औलाद के लिए दुआ कीजिए और रिज़्क़ में कुशादगी के लिए, और अल्लाह उम्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दिल से दुआ, अल्लाह सारी दुआएं कबूल फ़रमाए, सारी ख्वाहिशात आपकी पूरी फ़रमाए। रोज़े की हालत में, अबे क्या, एक तो हम बिस्तरी लिखा हुआ है वो भी इंग्लिश में, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, खुदा के बंदो। 60 रोज़ों का कफ़ारा है अगर रमज़ान के रोज़े में कर लिया ये काम। अच्छा, दूसरे सवाल भी थे, एक ही पढ़ा है मैंने। मुफ्ती साहब, सिर्फ में कोई यार उर्दू तो कम से कम उर्दू में लिख लिया करो ना। उर्दू तो उर्दू में लिख लो, इंग्लिश इंग्लिश में लिखो, लेकिन उर्दू उर्दू में लिखो। तो रोमन में और इतनी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। मुफ्ती साहब, ऐसा ये क्या, फिर वही मसला। आगा जी लड़के की शादी में वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कीड़े मकोड़े हैं। ये एक ही बंदे की राइटिंग है, सारी पूरी राइटिंग एक ही बंदे की है, एक ही बंदा है। मुफ्ती साहब, ऑस्ट्रेलिया से मेहमान मिलने आए हैं। कहाँ हैं ऑस्ट्रेलिया वाले जो आए? हाँ, 5 मिनट के लिए मिल लिएगा, ठीक है? फिर खुद ही तशरीफ़ ले जाइएगा। अगर मैं कहूँ भी ना मज़ीद बैठें तो आपने कहना बस हम जा रहे हैं, ठीक है? तो 5 मिनट के लिए। मैं बाज़ दफ़ा कह देता हूँ बैठे हैं, वो बैठ ही जाते हैं। फिर तो इसके बाद जो है ना, दफ्तर में बिठा दें इनको, 5 मिनट के लिए मिल लेंगे। पहली दफ़ा में जब किसी को चाय का पूछा जाए ना, फ़ौरन ना हाँ कर दिया करे। बाज़ दफ़ा आदमी वैसे ही पूछ रहा होता है ना, हाँ चलो ठीक है। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि क्या ज़कात अपने किसी बहन या भाई को दें तो बिना बताएं देना जायज़ है? जी जायज़ है, हदिये के नाम पे दे दें, दिल में ज़कात की नीयत कर लें। और क्या ज़कात 2 हिस्सों में देना जायज़ है? मेरे ऊपर जितनी ज़कात बनती है इतने पैसे अभी नहीं है। 2 हिस्सों में भी दे सकते हैं, 3 हिस्सों में भी दे सकते हैं। दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। भाई ने बीमार हैं बेचारे। मुफ्ती साहब, दरस निज़ामी के साथ कारोबार करना कैसा है, यानी आलिम बनने के साथ? अब हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो बाज़ लोगों का तवक्कुल का लेवल बहुत ऊंचा होता है, वो कहते हैं हम नहीं कुछ करेंगे, बस दीन की खिदमत करेंगे। लेकिन नॉर्मली तो अपना कमाओ यार। हजरत, ये रोज़ा है भाई, रमज़ान है। हजरत भूल गए बेचारे, मैं तो गलती से पी लेता। माशाल्लाह, ठीक है ठीक है। टाइट हो गया, टेंट हो गया, टेंट भंडाई। बम्बई वाले बोलते हैं, क्या बोलता है भंडाई? ये आजकल चल रहा है वहाँ बम्बई में, क्या बोलता है? भंडाई, भंडा बोलते हैं, क्या बोलता है? भंडाई।
اچھا بھائی، درس نظامی کے کاروبار کرنا ہے تو کر لو، لیکن پھر ادھر کا کاروبار ایسا کرو جس میں ٹائم نہ لگانا پڑے. میں بھی کرتا ہوں کاروبار، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کرتا کب ہوں. انویسٹ کر دیے تو کچھ ایماندار لوگ مل گئے جو کہ پاکستان میں ملتے نہیں ہیں، لیکن میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ بہت کچھ تباہ ہونے کے بعد مجھے 2-4 ایماندار لوگ مل گئے. تو پھر میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں، لگاتے رہو، خود ہی خریدتے رہو، بیچتے رہو. تو ایسے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں بعض دفعہ، لیکن بہت کم ہے. آپ خدا کے لیے تجربہ نہیں کرنا. ہمیں تو بڑے عرصے بعد ملے ہیں، اور پھر شہرت ہو جاتی ہے تو اور انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں نا، پھر اس میں ملنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسے کاروبار کر لو کہ ٹائم نہ لگانا پڑے تو پھر کرنا چاہیے. علماء کو بھی کرنا چاہیے، ضروری ہے. اپنا کھائے، اپنا پیے، موج اچھی زندگی گزارے. چندوں پہ نہیں ہوتا انسان. اور ویسے بھی اپنی ذات کے لیے تو چندہ ویسے ہی حرام ہے نا، تو وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. ہماری جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہے راول پنڈی سے. کہاں ہے بھائی؟ آپ لوگ بھی 5 منٹ کے لیے وہاں چلے جانا، خود ہی چلے جانا پھر. اچھا بھائی، بجلی کے بل کو ڈیو ڈیٹ پر ادا کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سود نہیں، سود ہے اور کیا ہے. لیکن اب یہ کہ جب ہو گیا وہ تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا آپ کو. بال اور ناخن وغیرہ کو دفنانا چاہیے یا دریا میں پھینک دیں؟ یعنی بال کاٹ کے، ناخن کاٹ کے دریائے سندھ جائے گا کراچی سے پھینکنے کے لیے. بھائی ادھر ہی پھینک دو یار، واش روم میں نہ پھینکو، کیونکہ انسانی اعضاء ہے، جسم سے نکلا ہوا ایک چیز ہے، تو اتنی اس کی توہین ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچرے میں پھینک سکتے ہیں. میری بیگم مجھ سے پوچھتی ہے کہ مفتی صاحب مسائل کے وقت طرز کیوں بدل دیتے ہیں؟ تھوڑا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے نا، ہماری مرضی. ہم تو مفتی صاحب طلاق کے بعد اگر شوہر بچے کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو 7 سال کے بعد اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بچہ لے کر جائے یا نہیں؟ شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق کے بعد بچے کا خرچہ اٹھائے، اور بیوی پر لازم ہے کہ 7 سال کے بعد بچہ شوہر کے حوالے کر. جب بچہ چھوٹا تھا تو ماں کے ساتھ رہے گا، باپ ملتا رہے گا. جب 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کے ساتھ رہے گا، ماں اس سے ملتی رہے گی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس جس کا قبضہ ہو گیا وہی رکھتا ہے اس کو. یہ ظلم ہے. اور اگر وہ شروع میں کہے کہ جرگے میں کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، میں بچے کا خرچہ نہیں دوں گا، تو 7 سال کے بعد بچہ اس کا ہوگا یا نہیں؟ پھر بھی اس کو خرچہ دینا پڑے گا اور بچہ لینا بھی پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے کہ باپ بچے کو لینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. نہیں چاہتا تو بھی لینا پڑے گا اس کو. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ کے بچہ پیدا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا، تو ایکچولی میں آپ پال لو اس کو، یا اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. ایسا نہیں ہوگا، آپ کے باپ کو بھی پالنا پڑے گا. تو اسی طرح جب 7 سال کا ہو جائے نا بچہ، تو باپ اگر کہتا ہے میں نہیں لوں گا، تو شریعت کہتی ہے آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ نہ لینے میں بچے کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچپن میں ماں کے ساتھ، کیونکہ اب بچے کی بھی تو رائٹ ہے نا کچھ اسلام میں. بچے کا حق یہ ہے کہ بچپن میں ماں کی گود ملے اس کو، اور جب وہ سمجھدار ہونے لگے تو باپ کا سایہ ملے اس کو. کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے ماں کی گود کی، خوراک کی. یہ کام ماں زیادہ اچھا کر سکتی ہے. اور جب بڑا ہو جاتا ہے 7 سال کا، اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے، تو یہ کام ماں سے زیادہ اچھا کون کر سکتا ہے؟ باپ. وجہ اس کی یہ، خواتین کہیں گی بھائی وہ کیوں زیادہ اچھا کر سکتا ہے؟ اس کا روب ہے، ماں کا روب نہیں ہوتا. وہ آنکھیں دکھائے گا ڈر جائے گا بچہ. یہ جو ہے نا انگریز موٹیویٹ کرو بچوں کو، موٹیویٹ کرو، خالی موٹیویٹ نہیں ہوتا، آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں بچوں کو، روب بھی ہوتا ہے. تو باپ کا روب ہوتا ہے، اس کی آواز میں اللہ نے گرج رکھی، یوں کر کے آنکھیں دکھائے گا انسان کا بچہ بن جائے گا. میں نہیں کہہ رہا بچوں کو مارا پیٹا کریں، لیکن آنکھیں تو دکھانی پڑتی ہیں نا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں اگر باپ تربیت کی فکر نہ کرے، تو ماؤں کے حوالے کر دیتے ہیں. ماؤں کا روب نہیں ہوتا تو بچے باغی بن جاتے ہیں، باپ کا روب ہوتا ہے. تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو ضرورت ہے باپ کی. تو اسلام کہتا ہے بچے کس کے حوالے کیے جائیں؟ اور باپ کو زبردستی لینا پڑے گا. اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، تو خرچہ بھی دے گا اور لے گا بھی. یہ دونوں کام اس کے ذمہ ہیں. اگر اسٹیمپ پیپر پر یہ بات طے ہو جائے کہ بچہ کبھی بھی شوہر نہیں لے گا تو یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اسٹیمپ پیپر سے بچے کا تھوڑی نقصان پہنچا سکتے ہو. اگر اسٹیمپ پیپر پہ میاں بیوی طے کر لیں بچہ ہم نے وسیم بھائی کو دینا ہے، تو بچہ کہے گا تم نے میرے لیے ایگریمنٹ کیسے کر لیا مجھ سے پوچھے بغیر؟ ٹھیک ہے.
تو بچے کو باپ کی بھی ضرورت ہے, ماں کی بھی ضرورت, تو ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے وہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اسٹیمپ پیپر پہ بھی ہو جائے. طلاق کے بعد جو لڑکی کا سامان ہے کمرے میں, وہ سارا سامان لڑکی کا شمار ہوگا, یا جو سامان شوہر کے نے شادی کے بعد خریدا ہو, وہ مثلاً بیٹری اور بیٹری کا پنکھا, شکر ہے کچھ تو خریدا اس نے, یہ شادی کے بعد انہوں نے خریدا ہے, بیٹری اور بیٹری کا پنکھا, باقی سارا بیگم نے لی. وہ سامان طلاق کے بعد لڑکی کا ہے شوہر کا. جو لڑکی کو ابا کے گھر سے ملا وہ تو سارا لڑکی کا ہے. جو لڑکے نے بیوی کے لیے بنایا وہ سامان جو لیڈیز ہی استعمال کرتی ہیں, چوڑیاں ووڑیاں ہو گئیں, زیور ہو گیا, کپڑے ہو گئے, وہ بھی بیوی کا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سامان ہے بیٹری, پنکھا, یہ شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو یہ شوہر کی ملکیت میں, یہ بیگم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی, ورنہ طلاقیں ہوں گی, کھلے ہوں گے, عورتیں پنکھے بھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. بیوی کو اس طرح کہنا کہ تجھے 3 طلاق, تو کیا اس سے طلاق ہوگی؟ اس سے بھی نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی میرے بھائی؟ اتنے صریح الفاظ سے بیوی کو کہہ رہے تمہیں 3 طلاق, تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی اس سے؟ اچھا میرے بھائی, حیات النبی کا عقیدہ بیان کریں. حیات النبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, لیکن وہ عام مردوں جیسی حیات نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے, لیکن ہے وہ برزخی حیات. مہند المفند میں جو لکھا ہے دنیاوی برزخی, تو وہ دنیاوی سے مراد ہے, دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیاوی جیسی ہے, حقیقت میں دنیاوی نہیں ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے نا, جیسے آپ نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے, تو مطلب ہے کہ شیر نہیں ہے, ورنہ جیسا تھوڑی لگایا جاتا. تو علماء دیوبند مانتے ہیں کہ نبی کو جو قبر میں حیات ملی ہے وہ دنیاوی حیات نہیں ہے, لیکن بعض چیزوں میں دنیاوی جیسی ہے. جیسی کیسے؟ جیسے ہم دنیا میں جب زندہ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی خراب نہیں ہوتی, تو پیغمبروں کا جسد بھی قبر میں ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے مٹی پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے, پیغمبر کا بالکل تازہ جسم رہتا ہے. آج بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل اسی طرح آپ کی جسم سلامت ہے جیسا زندگی میں تھا. تو ایک بات تو یہ. دوسرا, جب نبی کے قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس سلام کو بنفس نفیس سنتے ہیں, یہ بھی ایک معجزاتی طور پر ہے. تو چند چیزوں میں اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے, تو اس لیے دنیاوی جیسا کہہ دیا گیا, ورنہ حقیقت میں وہ دنیاوی نہیں ہے, برزخی حیات ہے, لیکن پاورفل, شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے وہ. تو یہ عقیدہ ہے. مفتی صاحب, کیا کسی گناہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں, ہو جاتی ہیں. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملہ کیا, وہ سودی لین دین تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سود ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زید ابن ارقم کو بتاؤ کہ تم نے اگر یہ سودی لین دین کر لیا تو تم نے جو نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے نا, اللہ اس جہاد کے اجر کو ضائع کر دے گا. تو جیسے نیکیاں برائیوں کو کھاتی ہیں, برائیاں نیکیوں کو کھاتی ہیں, تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کھا کے ختم کرتے ہیں. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتا ہے اس سے, اور جب گناہ کرتے ہیں تو کوئی نیکی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. گردے کے مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنے سے اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ سکتا ہے بھائی, ورنہ نہیں چھوڑ سکتا. مفتی صاحب, میرے ایک رشتہ دار, یہ جو میں ٹون چینج کر لیتا ہوں نا تھکاوٹ کی وجہ سے, وہ خاتون نے پوچھا نا طرز کیوں بدل دیتے ہیں, تو طرز اس لیے بدلتا ہوں تاکہ پڑھ لوں میں, سر لگا کے ذرا پڑھ لیا جاتا ہے آرام سے. دیکھو وہ مجبوری میں اسٹائل بنتا ہے نا. مفتی صاحب, میرے ایک, اب میں ایسے خبر نامے کی طرح پڑھوں گا تو گلا بھی تھکے گا اور ٹینشن بھی ہوگی, وہی پھر آ رہا, زیادہ سر آ رہا ہے. مفتی صاحب, میرے ایک, یہ کیا لکھا ہے یار پتہ نہیں, رشتہ دار کی بیٹی طلاق یافتہ ہے اور اس کے والد صاحب بھی نہیں ہیں, تو میں نے اپنے گھر میں کہا ہے کہ میں نکاح اس لڑکی سے کر دو میرا نکاح. تو اس بات پر میرے والد صاحب کہنے لگے کہ ہم نہیں کریں گے, ہمارا نام خراب ہوگا, ہماری بدنامی ہوگی. تو آپ بتا دیں میں کیا کروں؟ میری عمر 25 سال ہے اور اس لڑکی کی عمر 28 سال ہے, میرا اپنا کاروبار ہے. بھائی بدنام والد صاحب کو بتا دیں, بدنام نہیں ہوں گے, عزت ہوگی عقل مندوں کی نظر میں.
ایک طلاق یافتہ سے شادی کی ہے, ان سے ملی ہے, باپ بھی فخر سے بتایا یار میرا بیٹے نے شادی کس سے کی ہے, طلاق یافتہ. تو یہ عزت کی بات ہے, یہ ذلت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور شادی بھی کر لینا, ابا کو بتا دیں, 4 شادیاں کر لینا, تو اس سے عزت سوسائٹی میں اور زیادہ بڑھنی چاہیے. بڑھے گی پھر بھی نہیں, لیکن بڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ابا کو سمجھائیں, ابا مان جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ عزت مزت کی یہ ایسی ہے نا, شادی کرو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے. جن لوگوں نے عزت کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں نا, عزت بھی گئی اور شادی بھی نہیں ہوئی. عزت آنے جانے, ہمارے شاگرد ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, بڑے فری اسٹائل تھے وہ, اب بھی ہیں, اب تو ٹیچر بن گئے, 20 سال سے پڑھا رہے ہیں جامعۃ الرشید میں. کلاس فیلو تھے ہمارے نا. تو وہ ہمیں کبھی استاذ کوئی ڈانٹتے کسی غلطی پہ, ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی نا, بہت, کبھی دکھ بھی ہوتا, کبھی ٹینشن بھی ہوتی. وہ بندہ ایسا تھا, اس کو استاذ جتنا مرضی ڈانٹیں, کتنے مرضی تانے دیں, ان پہ کوئی اثر ہی نہیں. تو میں نے کہا یار آپ پہ کچھ وہ اثر ہی نہیں ہوتا, آپ کو اتنا ایک قسم کی بےزتی کر دی. استاذوں کے ڈانٹنے سے بے عزتی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال کبھی کبھار فیل تو ہوتی ہے نا کہ حد زیادہ ہو گیا. تو وہ ایک جملہ کہتے تھے, عزت ہمیشہ یاد رکھو آنے جانے والی چیز ہے, کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. تو جو آنے والی چیز ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی. تو بڑا اچھا لگتا تھا مجھے ان کا یہ ملفوظ کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے. ایک آدمی کسی محلے میں گیا, پھر آ کے تبصرہ کرنے لگا, اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یار یہ تو غم کی بات ہے کہ تیری عزت نہیں ہے, خوشی کیوں منا رہا ہے؟ کہہ رہے عزت ہوتی نا تو آج بہت ذلیل ہو جاتا میں, کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس سے کیا ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں لہذا ذلیل بھی نہیں ہوئے. الٹا کام کرنے سے عزت دار آدمی ذلیل ہوتا ہے نا, جو پہلے سے ذلیل ہو وہ ذلیل ہوتا ہے, بولو نا. دیکھو میں نے جب دوسری شادی کی تھی میں بہت ذلیل ہو گیا تھا, طبیعت سے ذلیل ہوا تھا میں. جب ہو گیا نا پھر تیسری پہ وہ ذلیل نہیں ہوا میں, کیونکہ وہ جو جتنا ہونا تھا وہ میں دوسری پہ بولو ہو چکا تھا. تو پھر جب تیسری کی تو پھر نہیں ہوا میں ذلیل, کیونکہ وہ ہو چکا تھا میں ذلیل. لوگوں نے کہا تو کتے کو کتا بولو, کتے کو بے عزتی محسوس ہوگی نہیں ہوگی, وہ تو ہے ہی کتا, اس کو پتا ہے یار میں تو کتا ہوں. کچھ اور بولو گے تو چوہا بولو گے تو شاید اس کو غصہ آ جائے. تو کچھ کام, میں نہیں کہہ رہا کہ ذلیلوں والے کام کرنا شروع کر دو, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے اس میں عزت ہے لیکن لوگوں کو اس میں ذلت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ کر لو, آپ وہ کر کے جتنی بے عزتی ہونی ہے ہو جائے گی, اس کے بعد آپ بے عزتی لیس ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ کام کرنے سے بے عزتی نہیں ہوگی. تو آپ یہ جو صاحب ہیں اس بیوہ سے شادی کر لیں, یہ طلاق یافتہ سے, ایک دفعہ طبیعت سے بے عزتی ہو جائے گی, پھر جتنی بھی شادیاں کریں گے بے عزتی نہیں ہوگی, کیونکہ عزت ہوگی ہی نہیں تو بے عزتی کا خوف بھی نہیں ہوگا. ایک دفعہ کرو, لیکن بیویاں مل جائیں گی آپ کو. یہ ٹائٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہم لوگ بچپن میں ٹائٹ کو بولتے تھے ٹینٹ ہو گیا, ٹینٹ. بچپن میں ہم بولتے تھے ٹائٹ کو کیا ہو گیا, ٹینٹ ہو گیا. تو وہ مجھے وہی لگتا ہے کہ ٹینٹ ہو جائے گا, ٹینٹ. اچھا میرے بھائی, میرا ایک دوست تائیوان میں ہے, انہوں نے مجھے ایک مدرسے کے لیے پیسے بھجوائے ہیں, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ ثواب ملے گا. میں نے کہا آپ کو ملے گا تو کیا کرنا ہے, اللہ کی مرضی, جس کو زیادہ ثواب دے دے, دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے یہ تو ہو گیا مسئلہ نا, بس مسائل ختم ہو گئے. چلو جی حضرت, چلے کوئی بات نہیں حضرت, یہ تو ہمارے بھی ذہن سے نکل, لوگ پورے کھانے کھا جاتے. یہ کیا ہے؟ اچھا, یہ کیا ہے, کیا یہ زکوٰۃ ہے, مسجد میں دینا. اچھا, چلو اللہ جائے. بیچارے بھول گئے تھے یار, ان کو نہیں بھولے سے لوگ کھا بھی جاتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.